भारत के लिए एक और बुरी खबर आई है। कांग्रेस जो है उसने महाज खोला हुआ है, भारत के एतमाद को सख्त ठेस पहुंचाई है। जनूबी एशिया के अंदर और एशिया के अंदर भारत जो है वो यको तन्हा हो गया है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पहलगाम के वाक़े से पहले और इस वाक़े के बाद हमारा खिता पाकिस्तान और भारत ख़ास तौर पर बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। अगर हम एक मुख्तसर नज़र डालें दोनों मुल्कों पर तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत के अंदर इस वाक़े से पहले सुख शांत था, कोई बड़ा सियासी बहरान नहीं था और पाकिस्तान में काफ़ी चैलेंजेस थे। ख़ास तौर पर पीटीआई के हवाले से कभी मफाहमत, कभी मज़ाहमत, इस तरह की सूरत हाल थी। लेकिन जिस तरीके से इन 18 दिनों ने पाकिस्तान और भारत पर असरअंदाज हुए हैं वाक़यात, बिल्कुल उलट हो गया है मामला। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एतमाद और सुख शांत आपको नज़र आएगा और भारत में आपको अफरा तफरी, इंतशार, झगड़े वो आपको नज़र आएंगे। पाकिस्तान के लोगों, मीडिया, सियासतदानों और जो पॉलिसी साज हैं उनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो उनके चेहरे पर एतमाद, खुशी और एक अज़्म नज़र आएगा। इसके बिल्कुल उलट आपको भारत में नज़र आएगा। अब ज़रा देख लें कि किस तरीके से दोनों मुल्कों ने 10 मई को जो जंग बंदी हुई है उसके बाद इन दोनों मुल्कों पर क्या असर पड़ा है। एक तो जो ऐलान था जंग बंदी का, जिस तरह से सदर ट्रंप ने किया और फिर उसका क्रेडिट लिया और मुसलसल लिए चले जा रहे हैं, उसने भारत के एतमाद को सख्त ठेस पहुंचाई है। भारत के जो हुक्मरान हैं, चाहे वो वज़ीर ख़ारजा हों या सेक्रेटरी ख़ारजा हों, भारत के मुख्तलिफ़ जो वज़रा हों बशमूल मोदी, वो एक तरह से जो ट्रंप साहब के जो बयानात हैं उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने आज तक ट्रंप के इन मुसलसल बयानात पर खामोशी अख्तियार की है। तो ये एक बड़ा धचका लगा है भारत को। फिर जिस तरीके से जंग बंदी हुई और बैनुल अक़वामी मीडिया में भारत के 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 जहाज़ों के गिरने की खबर आई, ख़ास तौर पर उन जहाज़ों के गिरने की जिन के बारे में मोदी साहब जो है वो बहुत कहते थे 2019 में कि अगर मेरे पास रफ़ाल होते तो मैं ये कर लेता। लेकिन अब जिस तरीके से ये तैयारे गिरे हैं और हमारी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान के जो जहाज़ थे फाइटर जेट्स, उन्होंने इन जहाज़ों को गिराया है। तो उसके बाद तमाम जो बैनुल अक़वामी मीडिया है उन्होंने इस वाक़े को रिपोर्ट किया। भारत के जिन मीडिया हाउसेस ने, अखबारों ने इसको रिपोर्ट करने की कोशिश की, उन पर अताब नाजिल हुआ। यहाँ तक कि हिंदू जैसे अखबार, उन पे दबाव डाला गया कि वो अपनी जो ख़बर है उसको हटा दें। यही नज़ला द वायर पर गिरा और उन्होंने दबाव में आकर अपनी ख़बर हटाई। लेकिन जो सच है वो ज़्यादा अरसे तक उसको छुपाया नहीं जा सकता। शुरू में तो जो भारतीय एहलकार थे उन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी हम इसके बारे में नहीं बताएंगे कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी हम हालत जंग में हैं और उससे जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, वक्त आने पर बात करेंगे। लेकिन बाद में फिर इनके ही एक एहलकार ने कहा कि जी जंग में नुकसानात होते रहते हैं और अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी सिंगापुर में
جو شنگریلا ڈائلاگ ہے اس کے دوران بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان نے جس طریقے سے بلومبرگ ٹی وی پر اعتراف کیا کہ جی ہاں ہمارے جہاز گرے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی اعتراف کر لیا کہ 2 دن تک جو ہے وہ ہمارے جہاز جو ہے وہ اڑے ہی نہیں، تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے بھارت میں، جہاں پہلے ہی جو ناکامی ہوئی اس پر کافی تند و تیز بیانات اور میڈیا اور جو اپوزیشن ہے ان کے حملے جاری تھے۔ تو ایسی ہی صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا کہ مودی سرکار پر تنقید بڑھتی چلی گئی، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اس ناکامی کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود بی جے پی کے جو ٹرول بریگیڈ ہے اب وہ اپنے ہی چیف آف ڈیفنس اسٹاف پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مسری، ان پر شدید تنقید ہوئی۔ اسی طرح سے جو جے شنکر ہیں جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان پر بے پناہ تنقید ہوئی۔ کانگریس جو ہے اس نے محاذ کھولا ہوا ہے، کانگریس کی شدید تنقید ہو رہی ہے۔ خود بی جے پی کے اندر سے جیسے پروفیسر سبرامنیم سوامی انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے پہلے کہا کہ ہمارے جہاز گرے ہیں، اور خود رافیل جس طریقے سے خریدے گئے تھے اس میں کرپشن کے جو الزامات ہیں وہ بھی ایک طرح سے پیچھا کر رہے ہیں مودی سرکار کا۔ پھر انہوں نے جو باہر وفود بھیجے انہوں نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی، بلکہ جو ان کے جو سب سے بڑا اہم ترین جو وفد جس کی قیادت ششی تھرور کر رہے ہیں، انہوں نے خود ٹرمپ صاحب اور امریکہ پر جس طریقے کی تنقید کی تو وہ بھی ایک طرح سے پورس کے ہاتھی ثابت ہوئے ہیں بھارت کے لیے۔ تو یہ ایسی صورتحال میں کانگریس جو ہے وہ ان پر سخت تنقید کر رہی ہے، ان کے اپنے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کا حال اتنا برا ہے کہ اس پورے بحران میں سوائے اسرائیل کے دنیا کے کسی ملک نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ پاکستان کی بہت سارے ملکوں نے جن میں پڑوسی ممالک ترکی سے لے کے آذربائیجان، ایران، انہوں نے اور چین نے تو خیر ہر طرح سے حمایت کی، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے جو دورے کیے، اسحاق ڈار نے کیے، پاکستان کا ایک اہم وفد جو ہے وہ جو اس وقت امریکہ میں موجود ہے، ان کی ملاقاتیں شروع ہونے والی ہیں، جن میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے جو مستقل ارکان ہیں ان کے سفراء کے ساتھ، اور اس کے بعد واشنگٹن انہوں نے جانا ہے جہاں پر انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی ملنا ہے، تھنک ٹینک سے بھی ملنا ہے، میڈیا سے بھی ملنا ہے، اور جو پاکستان کا جو وفد ہے وہ خاصے تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہے، جس میں 2 سابق وزرائے خارجہ، ایک سٹنگ منسٹر، ایک جو سابق سفیر ہیں شہری رحمان، تو ایک بہت ہی مضبوط قسم کا پاکستان کا وفد موجود ہے۔ ابھی یہ خبریں چل ہی رہی تھیں، اگر آپ آج بھارت کے اخباروں پہ اور میڈیا چینلز پر نظر ڈالیں تو بھارت کے لیے ایک اور بری خبر آئی ہے۔ وہ بری خبر یہ ہے کہ جو ہر سال جو G7 کا جو اجلاس ہوتا ہے جس کا بھارت ممبر ہے، اس کا استعفیٰ اجلاس ہو رہا ہے 15 سے 17 جون کینیڈا میں۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ کینیڈا کے ساتھ پچھلے 2 سال سے بھارت کے تعلقات بہت خراب ہیں، کیونکہ 2 سال پہلے جون کے ہی مہینے میں جو ہردیپ سنگھ نجر جو کہ خالستانی پنجابی جو وہاں پر رہنما ہیں خالستان موومنٹ کے تھے، ان کو قتل کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ سپٹمبر 2 سال پہلے 2023 میں جو کینیڈا کے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے جسٹن ٹروڈو، انہوں نے براہ راست بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی پہ الزامات لگائے کہ آپ نے ہماری سرزمین پر یہاں پر
یہ قتل کیا ہے۔ اس کے بعد اس طرح کی جو پلاٹس تھے اور منصوبے تھے وہ امریکہ کے اندر سامنے آئے، اور جو 5 جو انٹیلیجنس ایجنسیاں جن کو 5 آئیز کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی بھارت پر تنقید کی۔ تو کینیڈا اور بھارت کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ تھے۔ اب اس دفعہ جو اجلاس ہو رہا ہے جون کی 15 اور 17 کے درمیان، ان کا صوبہ یا ریاست ہے البرٹا، وہاں پر آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا نے آج تک بھارتی وزیر اعظم کو دعوت نامہ نہیں بھیجا، اور جو بھارتی میڈیا ہے آج کی خبریں یہ ہے کہ مودی صاحب جو ہے وہ نہیں جا رہے کینیڈا۔ یہ ایک بہت بڑی سبکی ہوگی بھارت کے لیے اور بھارت کے اس وزیر اعظم کے لیے جن کو غیر ملکی دوروں کا بہت شوق ہے۔ جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے 88 غیر ملکی دورے کیے ہیں، جن میں 73 ملک شامل ہیں، اور 10 جو ان کے دورے تھے وہ صرف امریکہ کے تھے۔ ایسی صورتحال میں جب ٹرمپ سے بھی وہ ناراض ہیں، کینیڈا میں G7 کے اجلاس میں وہ نہیں جا رہے، یہ بھارت کے لیے سفارتی اعتبار سے ایک بین الاقوامی سبکی کا ان کو سامنا ہے۔ تو یہ تو ان کی صورتحال ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہی ہفتے فرانس نے برملا کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ جن جہازوں کے رافیل جہازوں کے گرنے کی خبر ہے، لیکن ابھی تک بین الاقوامی میڈیا یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارت ابھی تک اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی صورتحال میں جو بھارت کے جو فضائیہ کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم کیا کریں، ہم جو بھی منصوبہ بناتے ہیں بھارتی سرکار نے اس پر عمل درآمد اور اس کو تکمیل تک پہنچانے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ تو بھارت کی مختلف جو فورسز ہیں ان کے درمیان بھی جو پھڈا ہے وہ ٹھیک ٹھاک سے جاری ہے۔ جو فضائیہ پہ بھی حملے کیے جا رہے ہیں BJP کے ٹرول بریگیڈ کی طرف سے، خود جو سنگھ پریوار اور RSS ہے جو ایک طرح سے ماں ہے BJP کی، ان کی طرف سے تنقید بھی مودی صاحب پر جاری ہے۔ اور ایسی ہی صورتحال میں جو BJP ہے وہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اب اور جو اپنی چھوٹی چھوٹی جو مخالف ہیں ان پر وہ حملے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مغربی بنگال کے اندر مودی صاحب گئے اور ان کے وزیر نے کہا کہ آپریشن سندور کے بعد ہم آپریشن بنگال کریں گے، جس کا بھرپور جواب دیا وہاں کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے، اور انہوں نے ان کو خاصا لتاڑا۔ تو اب وہ وہاں پر جو دوسری جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جہاں پر اپوزیشن کی حکومتیں ہیں وہاں پر ان کے خلاف انہوں نے محاذ آرائی شروع کی ہے۔ تو بھارت اس وقت ایک مکمل افراتفری اور انتشار کا سامنا ہے۔ ان کے جو سفارتی وفود تھے وہ کوئی خاص کامیابی نہیں دکھا سکے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات ہے کہ بھارت کے مودی پر اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جی روس ہمارے ساتھ پرانا ساتھی تھا، ہم ان سے S-400 اور MiG اور سخوئی فائٹر جیٹس لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی بھارت کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ پاکستان کے ساتھ ان کے مختلف معاہدے ہو رہے ہیں، جن میں پرانی جو پاکستان سٹیل ملز ہے اس کی بحالی کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ پاکستان نے ایسے ہی دنوں میں کچھ اور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ گئے تھے بیجنگ، اور وہاں پر جو سہ-فریقی کانفرنس ہوئی اس میں چین نے اپنا پورا وزن ڈالا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں۔ ابھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ ہم نے اپنی جو سفارت خانے تھے وہ ناظم الامور سے ترقی دے کے مکمل سفارتی جو تعلقات ہیں ان کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے درجہ بلند کر دیا ہے، اب ہمارا مکمل سفیر ہوگا اور ان کا بھی ہوگا۔ روس بھی اسی طرح سے جا رہا ہے۔ تو یہ جو خطے کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہیں، بھارت اس میں یک و تنہا ہو گیا ہے، اور تمام تر جو بین الاقوامی میڈیا ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے، صرف پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا بھر کا، کہ اس جنوبی ایشیا کے اندر اور ایشیا کے اندر بھارت جو ہے وہ یک و تنہا ہو گیا ہے، اور پاکستان اور اس کے جو اتحادی ہیں خاص طور پر چین
ان کے جو تعلقات ہیں اور ان کا جو اثر و نفوذ ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب ہلکی سی نظر ڈال لیں پاکستان کے اندرونی سیاست پر۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنے کا فیصلہ پہلے ہی آ چکا ہے، اور اب کیونکہ اس پہ ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ 4 مہینے کے اندر آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ خود انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے جو کیسز ہیں وہ بھی فاسٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، آج ہی ایک بار پھر چوتھی بار پنجاب کا جو محکمہ ہے پولیس کا، وہ دوبارہ چوتھی دفعہ پولی گراف ٹیسٹ دینے کے لیے آئیں گے۔ 3 دفعہ تو وہ انکار کر چکے ہیں۔ خان صاحب سخت پریشان ہیں، اور جو پچھلے دنوں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ایک طرح سے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ جی اب میں خود قیادت کروں گا۔ جو کمیٹی بنائی تھی پنجاب کے اندر اس پر جھگڑا پڑا ہوا ہے۔ عالیہ حمزہ کو جو صدر بنایا تھا، پھر اس کو ریپلیس کیا کمیٹی سے۔ اب کیونکہ خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی میں نے خود ہی یہ تحریک چلانی ہے، تو ایک طرح سے خوش ہیں پی ٹی آئی کے وہ لیڈرز جو کہ بیزار ہیں کہ خان صاحب غیر سیاسی ایک حکمت عملی پر چل رہے ہیں، سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک عجیب صورتحال ہے پی ٹی آئی کی۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی، کل آپ نے دیکھا کہ پی پی 52 سے جو مسلم لیگ نون کی جو رہنما تھی ہیں، وہ کوئی 38,000 ووٹوں کی لیڈ سے الیکشن جیت گئی ہیں۔ تو یہ ایک اور ان کے لیے ایک ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے حالات اور مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو 26 نومبر کو پچھلے سال لوگ لے کر آئے تھے، وہ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی جان چھڑائی ہے، وہ کسی تحریک کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے اپنے پیسے دے کے اپنی ضمانتیں کرائیں، وہاں پر ان کا حال برا ہے۔ کچھ جو ہے وہ معافی نامے دے کر باہر آئے، تو وہاں بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ جو گنڈاپور ہیں ان پر پہلے ہی عدم اعتماد ہے خان صاحب کا، لیکن وہ بھی چل رہے ہیں۔ ان کے اور جنید اکبر کے جو تعلقات ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہیں۔ جو اسپیکر کے ساتھ جھگڑا ہے وہ الگ چل رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے وہ خاصی خراب ہے، اور آنے والے دنوں میں جب محفوظ نشستوں کا فیصلہ آئے گا، جو کہ میرے خیال میں عید کے بعد آنا ہے، اس میں جو محفوظ نشستیں ہیں ان سے بھی یہ جائیں گے، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، اور یہ ایک طرح سے ان کے تابوت میں ایک آخری کیل کی طرح سے ہوگا۔ اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بندی اور اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ مزید تیز ہوگا۔ معاشی طور پر پاکستان آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ امید ہم کرتے ہیں کہ عید کے بعد جو بجٹ آئے گا اس میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اصلاحات کے لیے کوئی سنجیدہ کوششیں کی جائیں گی، جس سے ہم کسی بہتر صورتحال کی طرف جا سکیں گے۔